अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम अपने छठे पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमारी मंजिलें आसान फरमाए और इसी तरह से इंशाअल्लाह हम 30th पारे तक भी पहुंच जाएंगे। बस मेरी ये कोशिश है कि 27वें रमजान में इंशाअल्लाह हम अपना पूरा एक कुरान एक दौर उसका कंप्लीट कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। और आइए शुरू करते हैं छठा पारा सूरत अन-निसा की आया नंबर 148 से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी की बुरी बातों का बाआवाज बुलंद मतलब जाहिर और अलानिया कहना पसंद नहीं फरमाता, सिवाय इसके जिस पर जुल्म हुआ हो उसे जालिम का जुल्म आश्कार करने की इजाजत है और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। आया नंबर 149, अगर तुम किसी कार्य खैर को जाहिर करो या मख्फी रखो या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते और चाहते हैं कि इस ईमान और कुफर के दरमियान कोई राह निकाल लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसे ही लोग दर हकीकत काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा गुन अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाए और उन पैगंबरों में से किसी के दरमियान ईमान लाने में फर्क ना किया तो अनकरीब वो उन्हें उनके अजर अता फरमाएगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अहले किताब सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से एक ही दफा पूरी लिखी हुई कोई किताब उतार लाएं, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से भी इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह की जात खुल्लम खुल्ला दिखा दो, बस उनके जुल्म और गुस्ताखाना सवाल की वजह से उन्हें आसमानी बिजली ने आ पकड़ा जिसके बायस वो मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हुए, फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। इसके बाद कि उनके पास हक की निशानदही करने वाली वाज़े निशानियां आ चुकी थी, फिर हमने इस जुर्म से भी दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इन पर वाज़े गलबा अता किया। और जब यहूद तौरात के अहकामात से फिर इनकारी हो गए तो हमने उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए कोहे तूर को उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और हमने उनसे फरमाया कि तुम इस शहर के दरवाजे के बाबी इलिया में सईदा शुक्र करते हुए दाखिल होना। और हमने इनसे मजीद फरमाया कि हफ्ते के दिन मछली के शिकार की ममानियत के हुक्म में तजावुज ना करना और हमने उनसे बड़ा ताकीदी अहद लिया था। बस उन्हें जो सजाएं मिली वो उनकी अपनी अहद शिकनी और आयात इलाही से इनकार के सबब और अंबिया को उनके नाहक कत्ल कर देने के बायस हुई थी। इसके अलावा उनकी इस बात के सबब से कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़े हुए हैं। हकीकत में ऐसा ना था, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के बायस उनके दिलों में मोहर लगा दी है, सो वो चंद एक के सिवा ईमान नहीं लाएंगे। आया नंबर 156। और मजीद ये कि उनके इस कुफर और कौल के बायस जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर जबरदस्त बहतान लगाया और उनके इस कहने यानी फखरिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग अल्लाह के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं और उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आया नंबर 159। और कुर्बे क़यामत नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त अहले किताब में से कोई फर्द या फिरका ना रहेगा मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले जरूर सही तरीके से ईमान ले आएगा और क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम इन पर गवाह होंगे। फिर यहूदियों के जुल्म ही की वजह से हमने इन पर कई पाकीज़ा चीजें हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल की जा चुकी थी, और इस वजह से भी कि वो लोगों को अल्लाह की राह से बकसरत रोकते थे। आया नंबर 161। और उनके सूद लेने के सबब से, हालांकि वो इससे रोके गए थे, और उनके लोगों का नाहक माल खाने की वजह से भी इन्हें सजा मिली और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन इनमें से पुख्ता इल्म वाले और मोमिन लोग इस वही पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और उस वही पर जो आपसे पहले नाजिल की गई थी बराबर ईमान लाते हैं
اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ آیت نمبر 165، اور رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے ہیں۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسولوں کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 169، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ آیت نمبر 174، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 176، لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو
پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر 2 بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ النساء ختم ہوئی، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا۔ لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی بھی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہیں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرنے آئے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار یعنی بغیر ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور ضرب سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ آج کافی لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ آپ ان سے فرما دے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتابیں دی گئی ہیں تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض حفظ رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم کا یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری کے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل اور ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں، سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14 اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اس قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، سو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے ہو، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا چاہتے ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر اور جہالت کی طریقوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 17 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دے، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟
اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے اس فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی کی طرح ایک بشر ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور ہر ایک کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکامات خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ آیت نمبر 21۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور دیکھو اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، بس اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23۔ اور چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے دو ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر ہی توکل کرو بشرط کہ تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، بس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں پریشان حال پھرتے رہے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کی عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائے جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھ پر قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ ہے قتل اور تیرا اپنا سب کا گناہ، جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی ہے، سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آیت نمبر 30۔ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔
سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یا خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا لیا، زندہ رکھا، تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 33، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ ان پر قابو پایا جائے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دے، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 41، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کرے جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے دوسرے یہودی ہیں یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں، اور حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جسوسی کی باتیں سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے واقعے کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا وہ دیا جائے تو اختیار کر لو، اور اگر تمہیں وہ حکم دیا جائے تو اس کا اعتراض کرو جو تمہیں پسند نہیں ہے، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرمائیں، اور اگر آپ ان سے گریز فرمائیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کا آنسر بھی کر دیتی ہوں۔ ایون دو بیسک سوال ہوتے ہیں، پھر بھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حد سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے، جس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس
نگہبان اور گواہ اس کی وجہ سے بس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو، بس صرف مجھے سے ڈرا کرو اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیقت نہ لیا کرو۔ تو جو انہوں نے شخص اللہ کے آنسر نازل کرنا شروع کردہ کیا، حکم پوری کے رات مطابق جاگتی رہی، فیصلہ اس کے نہ بعد میں کرے سو گئی وہ سو پورا وہی دن بھی، لوگ کافر اور جب ہیں۔ تک میں اور سو ہم کے نے اٹھتی اس تھی رات تو میں وہ جو ان ان پر کا فرض کر دیا تھا کہ مجھے جان کے آیا بدلے جان، تھا، آنکھ میسج آیا کے تھا، وہ عوض میں آپ آنکھ، سے شیئر نہیں کر ناک کے سکتی ہوں، بدلے ناک اور لیکن کان کے تھینک یو بدلے ویری کان مچ اور اگین، دان میں کے آپ کو یہ بدلے کہوں دان گی کہ اور اللہ زخموں سبحانہ کا بھی تعالیٰ، دیکھیں بدلہ ہے۔ ہم تو جو کوشش یہ شخص کرتے ہیں کہ اس ہم ایسا قصاص کام کو کریں جو اللہ سبحانہ صدقہ تعالیٰ کے یعنی احکامات معاف کے کر دے تو یہ اس کے گناہوں مطابق ہو۔ کے لیے کفارہ آج کی ہوگا، حدیث بھی اور جو ویسی شخص ہے، اللہ کے آپ غور نازل سے کردہ سنیے حکم گا کے مطابق فیصلہ کہ نہ اللہ کرے سبحانہ تعالیٰ سو وہی اتنا لوگ ڈر ظالم لگتا ہے، ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے دیکھیے ان ہم پیغمبروں لوگ کے کیا ہوتا ہے پیچھے کہ عمل کے انہی کے لحاظ سے نا نقوش ہم تھوڑا قدم پر پیچھے ہو جاتے عیسیٰ ہیں، ابن علم آ مریم کو جاتا ہے۔ بھیجا اب جو اس کو اپنے میں سے آپ کو پہلے ایسے کی بھی کتاب ایکسپلین کروں تورات گی کی کہ تصدیق کرنے والے علم تھے، آنا اور اور ہم نے عمل ان کرنے کو میں کیا انجیل ہوتا ہے کہ عطا جیسے کی فار جس میں ایگزامپل جب میں ہدایت و نور تھا، کالج میں اور تھی یہ انجیل بھی تو اپنے میرے سے گھر پہلے میں کی کتاب میرا اپنا تورات کی شوق نہیں تصدیق تھا، کرنے میری والی امی تھی، کا تھا اور کہ مجھے سراسر ہر ہدایت صورت میں تھی اور اسلامیت تو لینی پرہیزگاروں ہی کے لیے لینی ہے۔ نصیحت تھی۔ باقی اگر اور میں اہل یو انجیل شروع کو میں بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو حکم کے مطابق سائیکالوجی لینی فیصلہ تھی، میں کرنا کہتی تھی میں چاہیے سائیکالوجی جو پڑھوں گی ہر اللہ نے صورت میں، اس انہوں نے میں کہا نازل کہ فرمایا پڑھو ہے، جو اور جو مرضی لیکن شخص تم نے اللہ کے نازل اسلامیت کردہ لینی ہے۔ حکم کے لیکن مطابق اسلامیت کے فیصلہ ساتھ وہ نہ کرے کلیش کرتا سو تھا اور وہی مجھے لوگ فاسق پولیٹیکل ہیں۔ سائنس اور لینی اے پڑی، نبی اور صلی میں اللہ رہوں کہ میں علیہ نے نہیں وسلم، لینا، انہوں نے کہا ہم ٹھیک نے ہے جی آپ پھر کی گھر طرف بیٹھو، بھی سچائی نہیں کے ساتھ پڑھنا، کتاب گھر نازل بیٹھ جاؤ، فرمائی ہے لیکن اگر جو پڑھنا ہے اپنے تو سے پہلے اسلامیت کی لینی پڑے کتاب کی گی۔ اس لیے تصدیق مجھے کرنے پولیٹیکل والی ہے سائنس اور لینی اس کے پڑی تھی، آئی اصل واز احکام ڈبیٹر اور آلسو۔ مضامین پر تو نگہبان اس بھی ہے۔ وقت میں آپ بس کو یہ آپ ان کے بتانا چاہتی ہوں درمیان کہ ان پڑھا میں نے احکام تب کے بھی تھا، مطابق فیصلہ فرمائے ایسا نہیں تھا جو کہ مجھے اللہ نہیں نے پتا، نازل کیونکہ میں نے فرمائے ہیں، گریجویشن اور آپ ان کی اسلامیت میں کیا ہوا خواہشات تھا، کی پیروی نہ کرے لیکن اس عمل حق میں سے نہیں دور تھا ہو اس کر طرح جو سے۔ آپ کے پاس اسی آ لیے جب چکا۔ میں ہم نے بات تم میں کرتی ہوں سے نا ہر کہ ایک کے جب لیے میری الگ زندگی میں شریعت اور قرآن کشادہ کھلا راہ عمل آفٹر بنائی ہے، 40 سال کے اور بعد، اگر اللہ چاہتا تو میری تو تم زندگی میں سب کو بدلاؤ ایک آیا۔ شریعت پر تو ایسا تو متفق نہیں ایک ہوتا ہی کہ امت ہم میں بنا سے کوئی دیتا، بھی، آپ لوگ بھی لیکن وہ اسی تمہیں طرح ایک سے کہ ہم الگ نے الگ قرآن تو پڑھا احکام میں ہوتا ہے، آزمانا چاہتا ہے لیکن جو عجیب اس نے بات تمہیں ہوتی ہے کہ تمہارے حسب وہی حال قرآن دیے ہیں، کبھی سو تم آپ کی نیکیوں میں زندگی میں جلدی کرو، کھلتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم اچانک وہ سب کو ایسے کھلتا ہے پلٹنا کہ ہے، آپ کو اس پھر کی وہ سمجھ تمہیں ان آنی سب شروع ہو باتوں جاتی میں ہے، حق اور اور پھر آپ باطل کے سے آنسو آگاہ نکلنا فرما شروع ہو دے گا جاتے ہیں، جس میں پھر تم آپ اختلاف عمل کرنے کرتے رہے والوں ہو۔ میں شامل اور ہو اے جاتے ہیں۔ رسول یہ صلی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علیہ کرم وآلہ ہوتا ہے، ہمیں وسلم، میری خالہ ہم نے ہماری یہ ماؤں کی حکم دعائیں کیا ہے لگی ہوتی ہیں کہ آپ کہ ان کے آرنی فار درمیان شور ان ہمیں فرمان کے ان کی دعائیں مطابق لگی فیصلہ ہوتی ہیں۔ فرمائے جو تو اللہ نے عمل نازل میں فرمائے جب ہیں، قرآن اور ان پاک کی ہم پڑھتے خواہشات ہیں کی اور ہمیں پیروی نہ سمجھ کریں آتی ہے، اور آپ ان سے آپ کو بچتے میں یہ رہیں، ایک بات کہوں گی کہیں کہ وہ آپ آپ لوگ کو اس جیسے بعض کلاس میں احکام سے جو اسٹوڈنٹ جو ہیں اللہ نے آپ کی وہ طرف ان کو نازل فرمائے ہیں پھر نہ میک دے، شور آپ پھر یہ کیا اگر وہ کریں آپ کہ کے جب آپ فیصلے کوئی سے کلاس روگردانی میں کرے سنتے تو ہیں نا، آپ جان لیں میری کہ کلاس ہے بس یا آپ اللہ ان کسی کے اور کی بھی بعض کلاس ہے، گناہوں کے باعث جہاں سے انہیں بھی آپ سزا سنتے ہیں دینا چاہتا آپ ہے آگے اور ڈلیور لوگوں میں کریں، سے اکثر کیونکہ جب نافرمان ہم ہوتے ہیں۔ زبان کیا سے یہ لوگ آواز زمانۂ سے جاہلیت کا ڈلیور کرتے قانون ہیں نا، چاہتے ہیں؟ تو اور تب وہ یقین بات ہمارے رکھنے والی اندر قوم کے اترتی ہے۔ لیے حکم ایک ہوتا ہے کہ دینے ہم میں پڑھتے اللہ جاتے سے ہیں، نوٹس بہتر کون بناتے ہو جاتے ہیں، سکتا ہمیں ہے؟ پتہ ہے کہ ہم اے نے یہ پڑھ ایمان لیا، والو، ہم نے یہ کر لیا، یہود و اس نصارہ طرح کو سے نہیں دوست سمجھ مت آئے گی بناؤ، جب تک یہ آپ تمہارے دوسرے کو نہیں خلاف پڑھاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کے دوسرے کو دوست نہیں ہیں، بتاؤ گے، اور اپنی تم میں سے دوست جو کو، شخص اپنی ان کو دوست بچوں بنائے کو، گا اپنی بے شک وہ جس بھی کو بھی انہی ہوتا ہے، میں سے جو ہو بھی جائے گا۔ سمجھ آتی ہے نا، یقیناً آگے اللہ بات کیا ظالم کریں، قوم کو کیونکہ ہمارے ہدایت کان نہیں جب ہماری فرماتا۔ آواز سنتے سو ہیں نا آپ تو ایسے عمل لوگوں کو میں دیکھیں بہت گے آسانی جن ہو کے جاتی ہے، دلوں پھر میں اللہ سبحانہ نفاق و تعالیٰ پھر ذہنوں میں کرم ہی کر غلامی کی دیتے ہیں بیماری کہ ہے عمل بھی کہ وہ آسان ان ہو جاتے ہیں، یہود و پھر ہمیں نصارہ سمجھ آ میں جاتی ہے۔ شامل دیکھیں ہونے کے لیے پڑھتے دوڑتے پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے کہتے دیکھا ہیں یہ اکثر ہمیں تانا خوف بھی ہے پڑتا ہے کہ کہ وہ ہم پر کوئی قرآن کی گردش نہ کلاس میں آ جائے، جاتی ہے، اتنی تو یعنی پڑھتی ان ہے کے تو عمل ساتھ تو دیکھو ملنے سے ذرا، شاید اثر تو ہمیں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تحفظ مل جائے۔ تو یہ آپ نے بعید سنا نہیں ہوگا، کہ یہ اللہ بہت دفعہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے، مسلمانوں کی اور یہ فتح لے اسی آئے لیے ہوتا یا ہے اپنی طرف سے کوئی جیسے امر، میں نے آپ کو فتح اور بتایا کہ کامرانی کالج میں کے بھی، نشان بنا کر کیونکہ بھیج دے، پڑھا تو تو تھا یہ لوگ اس لیکن اس منافقانہ
से अमल नहीं आ रहा था, जिसे ये अपने बस ये दिलों में पता था अगर कोई बहस करता बात करता तो वो होता है ना कि आप सारा कुछ उनको बता के ईमान लाने वाले कहेंगे तुम्हें क्या पता क्या जितना मुझे यही वो पता लोग हैं, लेकिन अमल देख के तो अगला परेशान हो जाता है कि जी अगर पता है तो फिर आप क्या कि करें। बेशक वो जरूर तो तुम्हारे वही ही बात है साथ कि है, अल्लाह सुब्हानहू मगर तआला इनके बस सारे हमें अमाल अमल करने नकारत वाला होंगे, बना दे। सो वो आमीन नुकसान सुम्मा उठाने वाले आमीन। होंगे। अल्लाह अच्छा जी, सुब्हानहू अब तआला हम आयत नंबर पहले हदीस से 54 में शुरू करते हैं। फरमाते यही हैं कि हदीस ऐ है ईमान जिसके बारे वालों, में मैंने आपको तुम में कहा से था जो कि शख्स अपने अमल दीन से करना फिर क्यों जाएगा जरूरी है। तो अनकरीब कि अल्लाह सही उसकी मुस्लिम की जगह ऐसी हदीस है कौम लाएगा 2128, जिनसे वो खुद अबू मोहब्बत हुरैरा फरमाता रज़ियल्लाहु होगा अन्हु बयान और वो करते उससे हैं, मोहब्बत करते रिवायत होंगे। करते हैं कि वो मोमिनों रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु नरम अलैहि और वसल्लम ने काफिरों पर फरमाया सख्त होंगे। कि अहले अल्लाह की राह जहन्नम में की खूब दो जिहाद किस्में, करेंगे और अहले किसी जहन्नम मलामत की करने वाले दो की किस्में मलामत से ऐसी हैं खौफज़दा नहीं जिन्हें होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम ने इनकलाबी दुनियावी किरदार जिंदगी अल्लाह का में उन्होंने फजल है, कहा कि मैंने वो खुद जिसे नहीं चाहता देखा। है अता अब कहते हैं फरमाता जब है नबी सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम अल्लाह मेराज पे वुसअत गए थे, वाला है, अल्लाह खूब सुब्हानहू तआला जानने ने वाला है। जन्नत के आयत नजारे नंबर करवाए, दिखाया 55, कि जन्नत की बेशक नेमतें तुम्हारा कैसी होगी। मददगार फिर अल्लाह तुम्हारा सुब्हानहू तआला ने दोस्त तो दोज़ख अल्लाह और दिखाई कि उसका जो रसूल लोग सल्लल्लाहु मुनाफिक अलैहि हैं, काफिर वसल्लम हैं, है।
اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت میں سے ہے، اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بشرط تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو اذان کی صورت میں پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو ہم سے پہلے نازل کی جا چکی ہے ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے عطا کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے۔ اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت اور پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 61۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں، اور آپ ان میں سے اکثر ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ بندھے جائیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا ان کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسد، سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتی، اور ہم نے ان کے درمیان سے قیامت تک عداوت و بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65۔ اور اگر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت برا ہے۔ آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ فرما دیجئے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نافذ اور قائم کر دو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسد، سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کریں۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور سابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ ہی غمگین ربنا ہوں لا گے۔ بے شک ہم نے تجعلنا بنی منہم، اسرائیل سے آمین عہد ثم بھی لیا آمین۔ اور ہم میں نے ان یہ کی طرف حدیث بہت چھوٹی سے کر کے پیغمبر بھی انشاءاللہ بھیجے، مگر یوٹیوب جب میں، بھی ان کیونکہ کے میں نے پاس بتایا کوئی فیس بک پیغمبر میں ایسا تھوڑا سا حکم مسئلہ لایا ہے، جس سے تو ان کے میں نفس یوٹیوب نے میں نہیں آج چاہا، انشاءاللہ یہ تو پوسٹ انہوں نے کر دوں گی، انبیاء آپ کی ایک پلیز جماعت کو اپنے تو جھٹلا تمام دیا لو ونس کو اور ایک کو بھیج دینا۔ مسلسل قتل میں بھی کرتے رہے، کسی کو اور وہ سمجھ آ ساتھ جائے، ہی خیال کیونکہ کرتے کوئی رہے بات کہ کی ہمیں انبیاء پتہ کے نہیں ہوتا، قتل اور کئی دفعہ تکذیب ہم سے ایسی کوئی ایسی چیزیں عذاب کر نہیں جاتے آئے ہیں۔ گا، اللہ سبحانہ سو وہ تعالیٰ ہم اندھے اور سب پہ بہرے اپنا ہو رحم گئے۔ کرے، پھر اللہ نے آمین ان کی ثم توبہ آمین۔ قبول فرما لی، پھر اللہ ان میں اکبر۔ سے اب اکثر دوسری لوگ حدیث دوبارہ جو ہے اندھے یہ اور بھی بہرے، یعنی حق بہت دیکھنے اور خوبصورت سننے حدیث سے ہے، قاصر کیونکہ ہو گئے، بہت سے اور لوگ پتہ اللہ کیا ان کے کہتے ہیں کہ کاموں کو کدھر لکھا خوب ہوا ہے دیکھ کہ رہا ہے، قبر اور کا جو عذاب ہے، کچھ وہ کرتے قرآن ہیں۔ پاک میں تو در ہمیں نظر نہیں حقیقت آتا، ایسے ہمیں لوگ دکھاؤ کافر کدھر ہو گئے لکھا ہوا ہیں ہے۔ جنہوں نے تو کہا کہ آج اللہ کی ہی حدیث مسیح میں اس ابن لیے آپ کے مریم ساتھ شیئر علیہ کر رہی ہوں۔ السلام ہے، نیکسٹ حالانکہ ٹائم جو مسیح میں علیہ حدیث السلام شیئر نے تو کروں یہ گی کہا تھا کہ اے اس بنی میں اسرائیل، انشاءاللہ میں تم آپ کو یہ اللہ کی بتاؤں گی کہ عبادت جس کرو وقت جو میرا ہماری بھی رب جان ہے اور نکل رہی تمہارا ہوتی ہے بھی نا، رب جس ہے، وقت اس بے شک وقت جو سے اللہ لے کے کے ساتھ شریک جب کرے گا قبر تو میں ہم جاتے یقیناً ہیں، اس اللہ کے نے اس پر پورا جنت اس کا حرام نقشہ کہ فرما نبی دی ہے، صلی اللہ علیہ اور وسلم نے اس کا بتایا کہ ٹھکانہ کیا دوزخ کیا ہے، کیا کیا اور ہوگا، ظالموں کے لیے کس تو طرح سے کوئی فرشتے بھی آئیں گے، مددگار کیسے ہمیں نہیں ہوگا۔ آسمان دنیا پہ آیت لے کے نمبر جائیں گے، کیسے 73۔ ہمارے پاس بے جنتوں شک کے ایسے لوگ لباس بھی آئیں گے، کافر ہو گئے ہیں کیسے وہاں کی جنہوں نے خوشبو کہا آئیں کہ گی، اس کے اللہ اندر 3 لپیٹ کے اس معبودوں روح کو میں لے سے کے جایا تیسرا جائے ہے، گا۔ کس حالانکہ طرح سے اللہ معبود سبحانہ یکتا تعالیٰ، اب کے یہ سوا قبر میں جانے کوئی سے پہلے عبادت سارا کے لائق معاملہ نہیں، کہ اور کس اگر طرح وہ سے اللہ ان سبحانہ بیہودہ تعالیٰ باتوں سے وہاں پہ کہیں جو گے وہ کہ ان کے کہہ رہے ہیں علیین باز میں ان نہ کا آئے نام لکھ تو لو، اور ان میں کس سے طرح سے کافروں اس کو کو واپس قبر میں دردناک لایا جائے عذاب گا، اور پھر ضرور وہاں پہ پہنچے گا۔ قبر کیسے کیا یہ لوگ وسیع اللہ ہوگی، کی کیا ہوگا بارگاہ میں رجوع مومن نہیں کے لیے، کرتے اور اس سے اور جو مغفرت طلب منافق نہیں ہوگا اور کرتے؟ جو کافر ہوگا، حالانکہ جو اللہ اللہ کو تو نہیں بڑا مانتے، پھر بخشنے ان کے والا لیے اور پھر بہت کیا رحم ہوگا، کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ مسیح ٹائم ابن ہم کریں مریم گے، علیہ لیکن آج السلام کی رسولوں حدیث میں کے ہم سوا دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ یعنی قبر خدا کے یا بارے میں ہے خدا کا بیٹا کہ اور شریک سیدنا نہیں ہے۔ ابو سعید خدری یقیناً رضی ان سے اللہ عنہ پہلے بیان بھی کرتے ہیں، بہت یہ سے مسند رسول گزر احمد کی چکے حدیث ہیں، ہے اور ان کی 3300۔ والدہ تو بڑی اس میں صادق نبی صلی صدق اللہ علیہ یعنی وسلم نے ولیہ تھی، فرمایا وہ کہ دونوں ہی ایک مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی سیدنا ابو کھایا سعید کرتے خدری تھے۔ رضی اے اللہ عنہ رسول روایت صلی کرتے ہیں اللہ کہ رسول علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم کے ساتھ ایک دیکھیے ہم جنازے ان میں کی انہوں نے رہنمائی شرکت کے کی، لیے کس تو طرح رسول آیتوں اللہ کو صلی اللہ وضاحت علیہ سے وسلم بیان نے کرتے ہیں، فرمایا پھر کہ اس ملاحظہ میت فرمائیے کو کہ اس کے قبر میں باوجود آزمایا وہ جا کس رہا ہے، طرح حق سے اس پھرے میت جا کو رہے ہیں۔ قبر میں آزمایا فرما جا رہا ہے، دیجئے کیونکہ کیا تم صحابہ اللہ ساتھ کے تھے، اب سوا دفنا اس کی چکے تھے، عبادت اور کرتے اس کے ہو بعد جو نبی صلی نہ اللہ علیہ تمہارے وسلم لیے وہیں کسی قبرستان نقصان میں کا تھے، تو نبی مالک ہے صلی اور اللہ نہ علیہ ہی وسلم نے کسی صحابہ کو نفع یہ کا، خبر دی اور اللہ کہ تو یہ جو خوب سننے میت والا ہے اور اس خوب کو جاننے والا ہے۔ دفنایا جس کو اب گئے، فرما اس کو دیجئے کہ آزمایا اے جا رہا اہل ہے، کتاب، اور تم پھر اپنے نبی صلی اللہ دین علیہ میں وسلم نے ناحق حد پوری سے ڈیٹیل تجاوز بتائی نہ کہ جب کرو، انسان اور نہ کو ان دفن لوگوں کی کیا جاتا ہے خواہشات کی پیروی تو جب کرو اس کے جو ساتھی رسول اللہ اس سے صلی جدا اللہ ہو علیہ جاتے ہیں، جیسے وسلم پر دفنا کے وحی بعد آنے سے نکلتے ہیں نا، پہلے ہی آدمی گمراہ ہو نکلتے ہیں، چکے تھے، جدا اور ہو بہت جاتے سے ہیں تو اور اس کے لوگوں کو بھی پاس گمراہ ایک کر گئے فرشتہ اور آتا سیدھی راہ ہے، سے بھی اور اس کے بھٹکتے رہے۔ ہاتھ میں ایک بنی گرز اسرائیل ہوتا میں ہے۔ سے جن لوگوں نے اللہ کفر کیا اکبر۔ تھا، یعنی داؤد اور وہ اس عیسیٰ میت علیہ کو السلام بٹھا کی کر زبان سے پوچھتا ان پر ہے لعنت کی کہ جا تم اس چکی ہے، آدمی یہ محمد اس لیے صلی کہ اللہ انہوں نے علیہ وسلم کے نافرمانی بارے کی میں اور حد کیا سے کہتے ہو؟ تجاوز کرتے رہے تھے، اور اگر اس وہ لعنت مومن کا ایک ہوتا ہے، سبب یہ اگر بھی وہ تھا کہ مومن جو ہوتا بھی ہے برا تو کام وہ کرتے کہتا تھے ہے کہ ایک میں دوسرے کو گواہی اسے دیتا منع ہوں، یہ نہیں دوسرا کرتے کلمہ تھے، جو ہم بے پڑھتے ہیں نا، شک وہ کام میں برے گواہی تھے دیتا جنہیں ہوں وہ کہ اللہ کے انجام سوا دے رہے کوئی تھے۔ معبود آپ نہیں، ان اور میں سے محمد اکثر صلی لوگوں اللہ کو علیہ دیکھیں وسلم گے کہ اللہ وہ کے بندے کافروں اور سے رسول دوستی ہیں۔ رکھتے ہیں، اب کیا ہی یہ بری سن کر چیز ہے فرشتہ کہتا ہے جو کہ انہوں تم نے یہ اپنے سچ کہا، حساب آخرت کے لیے ٹھیک ہے؟ آگے اور بھیج جیسے رکھی ہے، وہ اس کو یہ اور وہ کہتا ہے یہ تو کہ پھر اللہ اس ان پر میت کے سخت لیے ناراض ہو گیا جہنم، اور وہ اب یہ لوگ مومن ہمیشہ بندہ ہے، عذاب بھی میں اس کے لیے اور گرفتار اس نے رہنے سچ کہا، والے ہیں۔ اس کے لیے اور جہنم اگر کا وہ اللہ دروازہ پر کھولا اور جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی جیسے اللہ وہ اس علیہ وسلم دیکھتا ہے پر جہنم کی اور اس طرف تو کتاب فرشتہ پر اس جو کو آپ کی کہتا ہے طرف نازل کہ کی گئی اگر ایمان دنیا لے میں آتے تم نے اور ان اللہ کو سبحانہ دوست نہ
बनाते, के साथ लेकिन कुफर इनमें से किया होता, अक्सर अपने लोग रब के साथ नाफरमान कुफर हैं। किया अब होता, इस पारा तो की तुम्हारा आखिरी ठिकाना आयत अल्लाह ये सुब्हानहू होता। तआला फरमाते हैं लेकिन कि आप क्योंकि तुम यकीनन मोमिन हो, ईमान वालों तो के हक उसके में लिए अदावत जन्नत के का लिहाज दरवाजा से खोल दिया सबसे जाता ज्यादा सख्त है। जैसे वो यहूदियों और जन्नत को मुशरिकों देखता को है, पाएंगे, इतनी खूबसूरत और आप जन्नत को, यकीनन वो ईमान कोशिश वालों करता के है, उधर हक जाने में के लिए कोशिश मोहब्बत करता के है, तो लिहाज फरिश्ता से उसको वहां सबसे पे ज्यादा रोक देता करीब है उन लोगों को और उसको पाएंगे कहता क्या जो है कि कहते इधर हैं ही कि सुकून बेशक इख्तियार हम करो। नसारा हैं, तो फिर ये उसके इसलिए लिए कि उसकी उनमें कब्र को उलमाए शरीयत वसी भी है कर दिया और जाता है, इबादत गुजार गोशा नशीन जन्नत भी की हैं, और खिड़की इसके खोल दी अलावा जाती वो है तकब्बर और भी उसकी नहीं जन्नत, करते। उसकी कब्र को वसी कर अल्हम्दुलिल्लाह दिया यहाँ जाता पर है। हमारा और छठा पारा अल्लाह अकबर। कंप्लीट और फिर होता जो है। अल्लाह सुब्हानहू काफिर तआला का होता है ना, एहसान है कहते हैं कि कि अल्लाह अगर सुब्हानहू तआला मैयत ने हमें काफिर हो तौफीक अता या की कि हमने मुनाफिक छठा हो, पारा भी तो कंप्लीट फरिश्ता कर लिया। इससे अल्लाह पूछता है सुब्हानहू कि तुम तआला हम इस सब के हस्ती लिए नबी आसानियां सल्लल्लाहु फरमाए। अलैहि वसल्लम के आमीन बारे सुम्मा में क्या आमीन। कहते हो? एक दफा फिर वो दुआ कर कहता है कि लेते हैं मैं तो कि या पाक इसको नहीं परवरदिगार जानता, हमें अमल अलबत्ता अमल लोगों को अमल कुछ करने कहते वाला हुए बना सुना दे। था। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फरिश्ता ज़ुकनी उससे कहता है तफक्कुरा व कि तूने तदब्बुरा ना लिमा समझा, यतलूहु ना पढ़ा लिसानी और मिन ना ही किताबिक तूने हदायत वल पाई। फहम लहु फिर उसके वल लिए जन्नत का मारिफत दरवाजा खोला बिमानी जाता है। वन नज़र जब फी वो उसको देखता है तो इजाइबी फरिश्ता वल कहता है कि अमल अगर तू दुनिया बिज़ालिका मा में बक़ीत अब इन्नका ये अला कलमा जो है कुल्ली ना, शैइन अपने कदीर। रब पर ईमान लेके आता और ये अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अगर तू ईमान लेके आता तो फिर तू इसका हकदार होता। और फिर जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वो फरिश्ता उसे गुर्ज के साथ ऐसी जर्ब लगाता है जिसकी आवाज जिन्नों इंस के अलावा
तमाम मखलूक सुनती है। अल्लाह अकबर। अब सहाबा ने जब ये सुना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते के हाथ में गुर्स होगा तो इंसान जो है वो तो वैसे ही हवास बसाख्ता हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर सूरत इब्राहिम की जो आया है ना 27, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अहले ईमान को कलमा तौहीद पर साबित कदम रखेंगे। कलमा तौहीद पढ़ा होगा ना, और उसको देखे कलमा की पढ़ा, एक तो वो होता है ना कि हाँ हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे भी इंशाल्लाह हमें बख्श ही देंगे, लेकिन उसके अमल करने की बात है ना। आज जो मैं अमल की बात इतनी कर रही थी वो दैट वाज द रीजन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि आसान है अमल करने। बस हमें शैतान बड़ा तंग करता है कि जी बड़ा मुश्किल है, अगर तुमने अमल किया तो फिर तुम ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, तुम्हारी तो दुनिया की जिंदगी में फन ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथी जो हैं, हमारे हस्बैंड स्पेशली, उनको भी ये तौफीक अता करे कि वो हमें मना ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों का बड़ा बड़ा मसला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके लिए आसानियां कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आते हैं जनाब हम अपनी क्लास की तरफ, जिसमें हम कर रहे थे सूरत अल अनाम की आयत नंबर 52। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था कि आप खुद कह दो कि वो सारी बातें हमने पढ़ा था कि आप कह दे कि मेरे पास कोई खजाने नहीं है, मैं गायब नहीं जानता, मेरा कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ वही पैरवी करता हूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझे हुक्म होता है, जो वही होती है। और आप ये भी कह दीजिए कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है। वो क्यों कहा था? क्योंकि हजरत ईसा को वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा कहते थे, शिर्क करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप ये कह दे, क्योंकि रहती दुनिया तक कुरान हमारे सामने है ना, तो हमारे लिए ये एक बात हो जाती है कि हमने खुद पढ़ लिया। अब हम अगर खुदा न खासा हमारा कोई ऐसा अकीदा बनता है तो उसके जिम्मेदार फिर हम खुद होंगे। तो ये कहने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए बड़ी खूबसूरत आयत है। आज हम देखेंगे कि जो गरीब, जो दुनिया में माली लिहाज से थोड़ा सा पीछे होते हैं, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला शुक्र करने वालों के बारे में क्या कहते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तिग़फ़ार करने वालों के बारे में क्या फरमाएंगे। तो बहुत खूबसूरत आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हम इन आयत को अपने अंदर उतार लें और हम इन पे अमल करने वाले बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, आयत नंबर है 52 सूरत अल अनाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला, और ना तातुरुदिल लजीना, और ना आप दूर कीजिए अल्लज़ीना उन लोगों को, यदऊना जो पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, बिल गदाती वल अशी कि जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? युरीदूना वो ये चाहते हैं, वजहहू उसका चेहरा मीन्स कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजामंदी चाहते हैं। अब इस आयत का एक शान नज़ूल है, पहले मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर कर दूं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए कि क्या इसका शान नज़ूल था। कि हजरत सईद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि ये आया हम 6 नफूस के मुतालिक नाजिल हुई थी। वो खुद अपना बताते हैं, सईद बिन अबी वकास, इब्ने मसूद और हजरत सुहैब और हजरत अम्मार, हजरत मिकदाद और हजरत बिलाल के बारे में ये नाजिल हुई थी। हुआ क्या था कि अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ये आया जो है, ये सूरा जो है, ये मक्की दौर की आखिरी दौर की सूरा है, जिसमें मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे थे। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बंदे जो इस्लाम लाए थे, अब वो कौन से थे? ज्यादातर तो वो लोग थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, जो गुलाम थे और गुलामी से भी आजाद हुए थे, तो बड़े गरीब लोग थे। अब हुआ क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक उनको ये था कि किसी तरह से मक्का के जो बड़े बड़े सरदार हैं ना, वो इस्लाम ले आए। अगर वो इस्लाम लाएंगे, उस जमाने का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देखिए कि क्या होता था कि जब सरदार कोई ईमान ले आता था तो पीछे पूरे कबीला उसका उसी तरह जो सरदार कहता था वैसे ही वो कर देते थे। आज भी आप देखिए जो बहुत ऐसे बैकवर्ड गांव है, उसमें जो लोग ऐसे करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, वही पीछे सारा करना शुरू हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से उस जमाने में भी ये था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत शौक था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ही ये था कि वो दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम पहुंचा दे और किसी तरह से लोग उसको एक्सेप्ट कर ले। तो अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शौक था, तो अब क्या हुआ कि जो सरदार थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आके कहा कि
ہم آپ کے پاس آ کے آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. دیکھیں ہمیں بڑی شرم آتی ہے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ غریب ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کو حقارت سے جیسے بات کرتے ہیں، سارا وقت یہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ہم تو ایسے نہیں آئیں گے ان کے پاس. تو اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ جس وقت ہم آپ کے پاس آئیں تو یا تو آپ ان کو ہم سے دور کر دیں. اس وقت آپ کے پاس اتنے وفد آتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی یہ ان کو پیروی کر رہے ہیں، یہ تو سارے غریب لوگ ہیں. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کے ارد گرد تو سارے لوگ ہی ایسے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، چلیں یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا. جیسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ تو آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو یہ ہمارے لوگ ہیں. اگر جس وقت یہ لوگ آئے تو ہم ان کو سائڈ پہ اگر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں تو یہ کم از کم بات سنیں کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں. اور جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں، ٹھیک ہے، ایک معاہدے کی طرح آپ ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم جا کے اپنے لوگوں سے یہ بتا دیں گے کہ جس وقت ہم لوگ جائیں گے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، کہ ہم جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ نہیں ادھر ہوں گے، تو اس طرح سے ہم آپ کے پاس آئیں گے. ابھی کہتے ہیں کہ حضرت جو خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں، مسجد مدینہ میں ہم لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ساری بات ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ آیا نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت یہ کون لوگ تھے کہ جو حضرت صہیب کے بارے میں، اب دیکھیں کہ میں آنیسٹلی آپ یہ پوری آج کا جب پڑھیں گے آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں. اللہ ان سے کیسے محبت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو دور مت کیجئے گا، اور اگر دور کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اب آگے بھی پوری آیت پڑھ کے پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور بتاتی ہوں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہ نہ دور کریں آپ ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ، آپ پر ان کا حساب میں سے کچھ نہیں. من شیء، دیکھیں نکرہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ پہ ان کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قیامت کے دن آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو میسج دیا اس طرح سے کہ نہیں. آپ اپنی بس بات کریں، نہیں سنتے آپ ان کی وجہ سے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے آزمایا ہوگا کہ جب کوئی یہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے نا کہ اچھا میں تمہیں ملوں گی، اگر تم پارٹی میں اس کو نہیں بلاؤ گی تو میں آؤں گی، اگر تم نے اس سے ملا تو میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گی. ایسے لوگ ہمیشہ پرابلم کرتے ہیں، نہ وہ آپ کے رہتے ہیں نہ وہ دوسروں کو آپ کے رہنے دیتے ہیں. بالکل یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دی کہ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ، اور نہیں آپ کے حساب میں، عَلَيْهِمْ ان پر، من شیء کچھ بھی. فَتَطْرُدَهُمْ، پس